अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा। नादिया कहाँ है? तैयार है? जी सरकार, पैकिंग कर चुकी है। नादिया, मैं आ गया हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। आ रही हूँ, 2 मिनट। वो इमाम साहब कहाँ हैं? आपने ही तो कहा था कि नादिया ठीक हो गई है, तो फिर मैं नहीं लेके आया उनको। वाह यार, अच्छा यार ये लड़की को फारिग करो यार। जी मेरा नाम इंस्पेक्टर खालिद है, आप अपना तारुफ करवाएंगे? जी मेरा नाम असद है, मैं फसीउद्दीन साहब का पोता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे शोहर को गायब हुए भी 3 दिन हुए हैं। लेकिन इनके शोहर के लापता होने का हमारे इस हवेली में शिफ्ट होने से क्या ताल्लुक? अरे भाई, हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा है। लेकिन मैं एक नज़र इस हवेली को देखना चाहता हूँ। जमशेद को आखिरी बार इस हवेली के करीब ही देखा गया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हवेली में दाखिल हुए थे। आ जाइए, देख लें एक नज़र। ठीक है, हाँ जी। कमरे तो काफ़ी हैं। इस घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी वाइफ और हमारे एक मुलाजिम है। फजलदाद, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस तरफ चेक करता हूँ। एक मिनट भाई। उसके अलावा एक खातून भी है, मेहमान खातून, और वो तो आपकी शौहर हरगिज़ नहीं हो सकती है ना। आप लोग बगैर वारंट के हमारी हवेली के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। ऐसे इतनी उम्र लगती तो नहीं है आपकी, जितनी समझदारों वाली बातें करती हैं। ऐसा भी नहीं है। समझदार होने के लिए 100-150 साल बहुत होते हैं। उस हवेली में सच में जिन है। कौन सी हवेली? दोस्तों, अब ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब ज़मीर चचा ने अपना तावीज़ उतार कर नादिया को तो इसलिए पहनाया था कि उसके ऊपर जिन चढ़ गया था ताकि नादिया ठीक हो सके। नादिया तो ठीक हो चुकी है, लेकिन ज़मीर चचा को तो अज़हर की बीवी ने ऐसा उसके ऊपर जादू किया है जिसकी वजह से अब ज़मीर चचा तो अजीब व गरीब हरकतें करने लगे हैं। जिसके बाद चंगेज़ चचा साड़ी पहनकर सारे घर वालों के सामने आते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। ये देखकर नादिया को ख़याल आता है कि इसकी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो तो वायरल हो सकती है। जिसके बाद अली कहता है अपने भाई से, भाई कुछ करें, हमें ज़मीर चाचा को ठीक करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल पता नहीं ज़मीर चाचा के साथ क्या कर देगी। जिसके बाद अली का भाई कहता है कि मैं ना कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, हमारे पास सिर्फ़ 4 ही तावीज़ हैं और अगर हम में से किसी ने भी अपना तावीज़ उतारा ना तो वो चुड़ैल हमारे ऊपर भी चढ़ सकती है, इसलिए हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम जाकर नादिया को उसके घर छोड़ कर आओ और फिर वो तावीज़ जब तुम्हें वापस देगी ना, वो हम ज़मीर चचा को पहना देंगे, तब ही ये ठीक हो सकेंगे। जिसके बाद अली जैसे ही अपने घर से निकलता है तो नादिया तो उसके साथ जाती ही नहीं है। वो कहती है कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, क्योंकि ज़मीर चचा जिस तरीके से नाच रहे हैं ना, ये वीडियो वायरल होती जा रही है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखेगी अपनी। जिसके बाद पहुंच जाता है अली अपनी हवेली के बाहर। वहाँ पर उसे दोबारा से खुशी मिल जाती है और पूछता है अली कि आप उस दिन कहाँ चली गई थीं? मैं आपको मेडिकल स्टोर के बाहर छोड़ने गया था, लेकिन जब मैंने उस मेडिकल स्टोर के अंदर जाकर देखा, वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। तो खुशी कहती है कि मैं ना वहाँ से चली गई थी क्योंकि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, दवा से भी वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं टैक्सी करवा कर अपने घर चली गई थी। जिसके बाद अली कहता है कि आप तो बड़ी समझदार लगती हैं, आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, इतनी समझदारी वाली बातें आप कैसे कर लेती हैं। ये सुनकर खुशी कहती है 100-150 साल उम्र होना काफ़ी होती है समझदार होने के लिए।
یہ سن کر علی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ 100-150 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ تو مجھے 20-25 سال کی ہی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر خوشی کو خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت انسان بنی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں مذاق کر رہی تھی، میں تو ابھی 20 سال کی ہوں۔ جس کے بعد علی کا بھائی نادیہ کو بھیجتا ہے علی کے ساتھ اور کہتا ہے اسے گھر ڈراپ کر آؤ اور اس کا تعویذ واپس لے کر آنا اپنے ساتھ تاکہ ضمیر چچا دوبارہ سے انسان تو بن سکیں۔ دوسری طرف نادیہ اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس گھر میں نا جن ہے اور وہ جن میرے اوپر بھی چڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نادیہ کی ماں کو بھی اس کی باتوں پر پہلے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ویڈیو وغیرہ دکھاتی ہے، تب نادیہ کی ماں کو کچھ یقین آ ہی جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا وہ ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر نا انہی کے گھر میں ہے، انہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن علی اور اس کے گھر والے تو صاف انکار کر ہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور آدمی آیا ہی نہیں ہے، لیکن اتنے میں اس لڑکی کے شوہر کا جوتا وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جوتا نا میرے شوہر کا ہی ہے، جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، تو علی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ لے کر آنا ہوگا، جس کے بعد وہ پولیس والا لے آتا ہے سرچ وارنٹ اور گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس لڑکی کا شوہر مل پائے گا یا تو اظہر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب ڈرامہ سیریل جن کی شادی اون کی شادی کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب ضمیر چچا نے اپنا تعویذ اتار کر نادیہ کو تو اس لیے پہنایا تھا کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا تھا تاکہ نادیہ ٹھیک ہو سکے۔ نادیہ تو ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ضمیر چچا کو تو اظہر کی بیوی نے ایسا اس کے اوپر جادو کیا ہے جس کی وجہ سے اب ضمیر چچا تو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ہیں، جس کے بعد چنگیز چچا ساڑی پہن کر سارے گھر والوں کے سامنے آتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نادیہ کو خیال آتا ہے کہ اس کی ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو تو وائرل ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد علی کہتا ہے اپنے بھائی سے بھائی کچھ کریں، ہمیں ضمیر چاچا کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو یہ چڑیل پتہ نہیں ضمیر چاچا کے ساتھ کیا کر دے گی۔ جس کے بعد علی کا بھائی کہتا ہے کہ میں نا کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں، ہمارے پاس صرف 4 ہی تعویذ ہیں اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنا تعویذ اتارا نا تو وہ چڑیل ہمارے اوپر بھی چڑھ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ تم جا کر نادیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ اور پھر وہ تعویذ جب تمہیں واپس دے گی نا وہ ہم ضمیر چچا کو پہنا دیں گے، تب ہی یہ ٹھیک ہو سکیں گے۔ جس کے بعد علی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نادیہ تو اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے کیونکہ ضمیر چچا جس طریقے سے ناچ رہے ہیں نا یہ ویڈیو وائرل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ لائیو اسٹریمنگ جاری رکھے گی اپنی۔ جس کے بعد پہنچ جاتا ہے علی اپنی حویلی کے باہر، وہاں پر اسے دوبارہ سے خوشی مل جاتی ہے اور پوچھتا ہے علی کہ آپ اس دن کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو میڈیکل اسٹور کے باہر چھوڑنے گیا تھا، لیکن جب میں نے اس میڈیکل اسٹور کے اندر جا کر دیکھا وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو خوشی کہتی ہے
کہ میں نا وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا، دوا سے بھی وہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جس کے بعد علی کہتا ہے کہ آپ تو بڑی سمجھدار لگتی ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اتنی سمجھداری والی باتیں آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ یہ سن کر خوشی کہتی ہے 100-150 سال عمر ہونا کافی ہوتی ہے سمجھدار ہونے کے لیے۔ یہ سن کر علی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ 100-150 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں، آپ تو مجھے 20-25 سال کی ہی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر خوشی کو خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت انسان بنی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں مذاق کر رہی تھی، میں تو ابھی 20 سال کی ہوں۔ جس کے بعد علی کا بھائی نادیہ کو بھیجتا ہے علی کے ساتھ اور کہتا ہے اسے گھر ڈراپ کر آؤ اور اس کا تعویذ واپس لے کر آنا اپنے ساتھ تاکہ ضمیر چچا دوبارہ سے انسان تو بن سکیں۔ دوسری طرف نادیہ اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس گھر میں نا جن ہے اور وہ جن میرے اوپر بھی چڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نادیہ کی ماں کو بھی اس کی باتوں پر پہلے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ویڈیو وغیرہ دکھاتی ہے، تب نادیہ کی ماں کو کچھ یقین آ ہی جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا وہ ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر نا انہی کے گھر میں ہے، انہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے، لیکن علی اور اس کے گھر والے تو صاف انکار کر ہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور آدمی آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے میں اس لڑکی کے شوہر کا جوتا وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جوتا نا میرے شوہر کا ہی ہے۔ جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، تو علی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ لے کر آنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ پولیس والا لے آتا ہے سرچ وارنٹ اور گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس لڑکی کا شوہر مل پائے گا یا تو اظہر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب ضمیر چچا نے اپنا تعویذ اتار کر نادیہ کو تو اس لیے پہنایا تھا کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا تھا تاکہ نادیہ ٹھیک ہو سکے۔ نادیہ تو ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ضمیر چچا کو تو اظہر کی بیوی نے ایسا اس کے اوپر جادو کیا ہے جس کی وجہ سے اب ضمیر چچا تو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ جس کے بعد چنگیز چچا ساڑی پہن کر سارے گھر والوں کے سامنے آتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نادیہ کو خیال آتا ہے کہ اس کی ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو تو وائرل ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد علی کہتا ہے اپنے بھائی سے بھائی کچھ کریں، ہمیں ضمیر چاچا کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو یہ چڑیل پتہ نہیں ضمیر چاچا کے ساتھ کیا کر دے گی۔ جس کے بعد علی کا بھائی کہتا ہے کہ میں نا کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں، ہمارے پاس صرف 4 ہی تعویذ ہیں اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنا تعویذ اتارا نا تو وہ چڑیل ہمارے اوپر بھی چڑھ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ تم جا کر نادیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ اور پھر وہ تعویذ جب تمہیں واپس دے گی نا وہ ہم ضمیر چچا کو پہنا دیں گے، تب ہی یہ ٹھیک ہو سکیں گے۔ جس کے بعد علی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نادیہ تو اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے کیونکہ ضمیر چچا جس طریقے سے ناچ رہے ہیں نا یہ ویڈیو
وائرل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ لائیو اسٹریمنگ جاری رکھے گی اپنی، جس کے بعد پہنچ جاتا ہے علی اپنی حویلی کے باہر۔ وہاں پر اسے دوبارہ سے خوشی مل جاتی ہے اور پوچھتا ہے علی کہ آپ اس دن کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو میڈیکل اسٹور کے باہر چھوڑنے گیا تھا، لیکن جب میں نے اس میڈیکل اسٹور کے اندر جا کر دیکھا وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو خوشی کہتی ہے کہ میں وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا، دوا سے بھی وہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جس کے بعد علی کہتا ہے کہ آپ تو بڑی سمجھدار لگتی ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اتنی سمجھداری والی باتیں آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ یہ سن کر خوشی کہتی ہے 100-150 سال عمر ہونا کافی ہوتی ہے سمجھدار ہونے کے لیے۔ یہ سن کر علی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ 100-150 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ تو مجھے 20-25 سال کی ہی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر خوشی کو خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت انسان بنی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں مذاق کر رہی تھی، میں تو ابھی 20 سال کی ہوں۔ جس کے بعد علی کا بھائی نادیہ کو بھیجتا ہے علی کے ساتھ اور کہتا ہے اسے گھر ڈراپ کر آؤ اور اس کا تعویذ واپس لے کر آنا اپنے ساتھ تاکہ ضمیر چچا دوبارہ سے انسان تو بن سکیں۔ دوسری طرف نادیہ اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس گھر میں جن ہے اور وہ جن میرے اوپر بھی چڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نادیہ کی ماں کو بھی اس کی باتوں پر پہلے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ویڈیو وغیرہ دکھاتی ہے، تب نادیہ کی ماں کو کچھ یقین آ ہی جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا وہ ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر انہی کے گھر میں ہے، انہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے، لیکن علی اور اس کے گھر والے تو صاف انکار کر ہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور آدمی آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے میں اس لڑکی کے شوہر کا جوتا وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جوتا میرے شوہر کا ہی ہے، جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تو علی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ لے کر آنا ہوگا، جس کے بعد وہ پولیس والا لے آتا ہے سرچ وارنٹ اور گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس لڑکی کا شوہر مل پائے گا یا تو اظہر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب ضمیر چچا نے اپنا تعویذ اتار کر نادیہ کو تو اس لیے پہنایا تھا کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا تھا تاکہ نادیہ ٹھیک ہو سکے۔ نادیہ تو ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ضمیر چچا کو تو اظہر کی بیوی نے ایسا اس کے اوپر جادو کیا ہے جس کی وجہ سے اب ضمیر چچا تو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ جس کے بعد چنگیز چچا ساڑی پہن کر سارے گھر والوں کے سامنے آتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نادیہ کو خیال آتا ہے کہ اس کی ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو تو وائرل ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد علی کہتا ہے اپنے بھائی سے بھائی کچھ کریں، ہمیں ضمیر چاچا کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو یہ چڑیل پتہ نہیں ضمیر چاچا کے ساتھ کیا کر دے گی۔ جس کے بعد علی کا بھائی کہتا ہے کہ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں، ہمارے پاس صرف 4 ہی تعویذ ہیں اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنا تعویذ اتارا تو
وہ چڑیل ہمارے اوپر بھی چڑھ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ تم جا کر نادیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، اور پھر وہ تعویذ جب تمہیں واپس دے گی نا، وہ ہم ضمیر چچا کو پہنا دیں گے، تب ہی یہ ٹھیک ہو سکیں گے۔ جس کے بعد علی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نادیہ تو اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے، کیونکہ ضمیر چچا جس طریقے سے ناچ رہے ہیں نا، یہ ویڈیو وائرل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ لائیو اسٹریمنگ جاری رکھے گی اپنی۔ جس کے بعد پہنچ جاتا ہے علی اپنی حویلی کے باہر، وہاں پر اسے دوبارہ سے خوشی مل جاتی ہے اور پوچھتا ہے علی کہ آپ اس دن کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو میڈیکل اسٹور کے باہر چھوڑنے گیا تھا، لیکن جب میں نے اس میڈیکل اسٹور کے اندر جا کر دیکھا، وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو خوشی کہتی ہے کہ میں وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا، دوا سے بھی وہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جس کے بعد علی کہتا ہے کہ آپ تو بڑی سمجھدار لگتی ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اتنی سمجھداری والی باتیں آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ یہ سن کر خوشی کہتی ہے 100-150 سال عمر ہونا کافی ہوتی ہے سمجھدار ہونے کے لیے۔ یہ سن کر علی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ 100-150 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ تو مجھے 20-25 سال کی ہی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر خوشی کو خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت انسان بنی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں مذاق کر رہی تھی، میں تو ابھی 20 سال کی ہوں۔ جس کے بعد علی کا بھائی نادیہ کو بھیجتا ہے علی کے ساتھ اور کہتا ہے اسے گھر ڈراپ کر آؤ اور اس کا تعویذ واپس لے کر آنا اپنے ساتھ، تاکہ ضمیر چچا دوبارہ سے انسان تو بن سکیں۔ دوسری طرف نادیہ اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس گھر میں جن ہے اور وہ جن میرے اوپر بھی چڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نادیہ کی ماں کو بھی اس کی باتوں پر پہلے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ویڈیو وغیرہ دکھاتی ہے، تب نادیہ کی ماں کو کچھ یقین آ ہی جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا، وہ ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر انہی کے گھر میں ہے، انہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن علی اور اس کے گھر والے تو صاف انکار کر ہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور آدمی آیا ہی نہیں ہے، لیکن اتنے میں اس لڑکی کے شوہر کا جوتا وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جوتا میرے شوہر کا ہی ہے۔ جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، تو علی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ لے کر آنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ پولیس والا لے آتا ہے سرچ وارنٹ اور گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس لڑکی کا شوہر مل پائے گا، یا تو اظہر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، اب ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب ضمیر چچا نے اپنا تعویذ اتار کر نادیہ کو تو اس لیے پہنایا تھا کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا تھا، تاکہ نادیہ ٹھیک ہو سکے۔ نادیہ تو ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ضمیر چچا کو تو اظہر کی بیوی نے ایسا اس کے اوپر جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے اب ضمیر چچا تو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ جس کے بعد چنگیز چچا ساڑی پہن کر سارے گھر والوں کے سامنے آتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ دیکھ کر نادیہ کو خیال آتا ہے کہ اس کی ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو تو وائرل ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد علی کہتا ہے اپنے بھائی سے، بھائی کچھ کریں، ہمیں ضمیر چاچا کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو یہ چڑیل پتہ نہیں ضمیر چاچا کے ساتھ کیا کر دے گی۔ جس کے بعد علی کا بھائی کہتا ہے کہ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں، ہمارے پاس صرف 4 ہی تعویذ ہیں اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنا تعویذ اتارا تو وہ چڑیل ہمارے اوپر بھی چڑھ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ تم جا کر نادیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ اور پھر وہ تعویذ جب تمہیں واپس دے گی وہ ہم ضمیر چچا کو پہنا دیں گے، تب ہی یہ ٹھیک ہو سکیں گے۔ جس کے بعد علی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نادیہ تو اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے کیونکہ ضمیر چچا جس طریقے سے ناچ رہے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ لائیو اسٹریمنگ جاری رکھے گی اپنی۔ جس کے بعد پہنچ جاتا ہے علی اپنی حویلی کے باہر، وہاں پر اسے دوبارہ سے خوشی مل جاتی ہے اور پوچھتا ہے علی کہ آپ اس دن کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو میڈیکل اسٹور کے باہر چھوڑنے گیا تھا، لیکن جب میں نے اس میڈیکل اسٹور کے اندر جا کر دیکھا وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو خوشی کہتی ہے کہ میں وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا، دوا سے بھی وہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جس کے بعد علی کہتا ہے کہ آپ تو بڑی سمجھدار لگتی ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اتنی سمجھداری والی باتیں آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ یہ سن کر خوشی کہتی ہے 100-150 سال عمر ہونا کافی ہوتی ہے سمجھدار ہونے کے لیے۔ یہ سن کر علی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ 100-150 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں، آپ تو مجھے 20-25 سال کی ہی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر خوشی کو خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت انسان بنی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں مذاق کر رہی تھی، میں تو ابھی 20 سال کی ہوں۔ جس کے بعد علی کا بھائی نادیہ کو بھیجتا ہے علی کے ساتھ اور کہتا ہے اسے گھر ڈراپ کر آؤ اور اس کا تعویذ واپس لے کر آنا اپنے ساتھ تاکہ ضمیر چچا دوبارہ سے انسان تو بن سکیں۔ دوسری طرف نادیہ اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس گھر میں جن ہے اور وہ جن میرے اوپر بھی چڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نادیہ کی ماں کو بھی اس کی باتوں پر پہلے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ویڈیو وغیرہ دکھاتی ہے، تب نادیہ کی ماں کو کچھ یقین آ ہی جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا وہ ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر انہی کے گھر میں ہے، انہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے، لیکن علی اور اس کے گھر والے تو صاف انکار کر ہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور آدمی آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے میں اس لڑکی کے شوہر کا جوتا وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جوتا میرے شوہر کا ہی ہے۔ جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، تو علی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ لے کر آنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ پولیس والا لے آتا ہے سرچ وارنٹ اور گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس لڑکی کا شوہر مل پائے گا یا تو اظہر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب ضمیر چچا نے اپنا تعویذ اتار کر
نادیہ کو تو اس لیے پہنایا تھا کہ اس کے اوپر جن چڑھ گیا تھا تاکہ نادیہ ٹھیک ہو سکے۔ نادیہ تو ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ضمیر چچا کو تو اظہر کی بیوی نے ایسا اس کے اوپر جادو کیا ہے جس کی وجہ سے اب ضمیر چچا تو عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ جس کے بعد چنگیز چچا ساڑی پہن کر سارے گھر والوں کے سامنے آتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نادیہ کو خیال آتا ہے کہ اس کی ویڈیو ضرور بنانی چاہیے کیونکہ یہ ویڈیو تو وائرل ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد علی کہتا ہے اپنے بھائی سے، بھائی کچھ کریں، ہمیں ضمیر چاچا کو ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو یہ چڑیل پتہ نہیں ضمیر چاچا کے ساتھ کیا کر دے گی۔ جس کے بعد علی کا بھائی کہتا ہے کہ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں، ہمارے پاس صرف 4 ہی تعویذ ہیں اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنا تعویذ اتارا تو وہ چڑیل ہمارے اوپر بھی چڑھ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ تم جا کر نادیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ اور پھر وہ تعویذ جب تمہیں واپس دے گی وہ ہم ضمیر چچا کو پہنا دیں گے، تب ہی یہ ٹھیک ہو سکیں گے۔ جس کے بعد علی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نادیہ تو اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے کیونکہ ضمیر چچا جس طریقے سے ناچ رہے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ لائیو اسٹریمنگ جاری رکھے گی اپنی۔ جس کے بعد پہنچ جاتا ہے علی اپنی حویلی کے باہر، وہاں پر اسے دوبارہ سے خوشی مل جاتی ہے اور پوچھتا ہے علی کہ آپ اس دن کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو میڈیکل اسٹور کے باہر چھوڑنے گیا تھا، لیکن جب میں نے اس میڈیکل اسٹور کے اندر جا کر دیکھا وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو خوشی کہتی ہے کہ میں وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا، دوا سے بھی وہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جس کے بعد علی کہتا ہے کہ آپ تو بڑی سمجھدار لگتی ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اتنی سمجھداری والی باتیں آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ یہ سن کر خوشی کہتی ہے 100-150 سال عمر ہونا کافی ہوتی ہے سمجھدار ہونے کے لیے۔ یہ سن کر علی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ 100-150 سال کی کیسے ہو سکتی ہیں، آپ تو مجھے 20-25 سال کی ہی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر خوشی کو خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت انسان بنی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میں مذاق کر رہی تھی، میں تو ابھی 20 سال کی ہوں۔ جس کے بعد علی کا بھائی نادیہ کو بھیجتا ہے علی کے ساتھ اور کہتا ہے اسے گھر ڈراپ کر آؤ اور اس کا تعویذ واپس لے کر آنا اپنے ساتھ تاکہ ضمیر چچا دوبارہ سے انسان تو بن سکیں۔ دوسری طرف نادیہ اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس گھر میں جن ہے اور وہ جن میرے اوپر بھی چڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نادیہ کی ماں کو بھی اس کی باتوں پر پہلے تو یقین نہیں آتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ویڈیو وغیرہ دکھاتی ہے، تب نادیہ کی ماں کو کچھ یقین آ ہی جاتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا وہ ان کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر انہی کے گھر میں ہے، انہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن علی اور اس کے گھر والے تو صاف انکار کر ہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور آدمی آیا ہی نہیں ہے، لیکن اتنے میں اس لڑکی کے شوہر کا جوتا وہاں پر آ کر گرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جوتا میرے شوہر کا ہی ہے۔ جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، تو علی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ لے کر آنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ پولیس والا
لے آتا ہے سرچ وارنٹ اور گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اس لڑکی کا شوہر مل پائے گا یا تو اظہر نے اس کا کام بھی تمام کر دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔